बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, दो लफ्ज़ आपने अक्सर ज़िंदगी में इस्तेमाल किए होंगे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि रोज़ ही इन अल्फाज को इस्तेमाल करते होंगे तो ये गलत ना होगा। एक ये लफ्ज़ कि फ़लाँ शख्स ज़िम्मेदार है और दूसरा ये लफ्ज़ कि फ़लाँ शख्स गैर ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार होना, गैर ज़िम्मेदार होना, दोनों असालीब या दोनों अल्फाज हमारी ज़ुबान पर अक्सर आते रहते हैं। ये अल्फाज बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात असातिज़ा जो हैं वो अपने तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दफ्तर के अंदर मुख्तलिफ़ मुलाज़मीन के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह शहरी कोई ज़िम्मेदार होता है, कोई गैर ज़िम्मेदार होता है। इसी तरह रियासत का रहने वाला कोई शहरी ज़िम्मेदार है या गैर ज़िम्मेदार है, इस पहलू से भी हम इन अल्फाज को बोलते हैं। तो ज़िम्मेदार होना और गैर ज़िम्मेदार होना एक तरह से दो वाज़े अल्फाज हैं या दो वाज़े लाइनें हैं जो हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं। हम हमेशा ज़िम्मेदार फ़र्द को पसंद करते हैं और गैर ज़िम्मेदार फ़र्द को पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, अगरचे इसमें कुछ ज़्यादा लंबी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, हर शख्स जानता है कि ज़िम्मेदार क्या होता है और गैर ज़िम्मेदार क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ज़रा वजाहत कर लेते हैं, तनकी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ज़िम्मेदार पहली बात यह है कि वो शख्स होता है कि जो बात को सुनने वाला होता है। यानी गैर ज़िम्मेदार जो होगा वो बात को उस तरीके से ध्यान नहीं देगा, उसको तवज्जो नहीं देगा। लेकिन ज़िम्मेदार शख्स की पहली क्वालिटी, पहली ख़ासियत, पहली जो उसके अंदर चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि जो भी बात उसके सामने आती है, बड़ों की आती है, छोटों की आती है, इर्द गिर्द से जो भी बात उसके सामने आती है, जो उसको कुछ कहा जाता है, वो उसको सुनने वाला होता है। दूसरी क्वालिटी उसकी ये होती है कि वो परवाह करने वाला होता है, बेपरवाह नहीं होता, परवाह करने वाला होता है। परवाह करने का मतलब ये है कि यानी वो उसके बारे में तवज्जो रखने वाला होता है, कंसर्न रखने वाला होता है, उसके बारे में आगाही रखने वाला होता है, उसके दिल में, उसके दिमाग में उस बात की कोई कदर, कोई कंसर्न पाया जाता होता है। और तीसरी बात ये है कि वो हक़ अदा करने वाला होता है, यानी हक़ से जान छुड़ाने वाला नहीं, उससे पीछा छुड़ाने वाला नहीं, बल्कि उसको अदा करने वाला होता है। जो भी हुकूक, अगर वो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, इसी तरह वो अगर वालिद है, वालदा है, बहन भाई हैं, जो भी उसका स्टेटस है, जो भी उसकी पोजीशन है, क्लास में अगर वो तालिब इल्म है, क्लास के लिए अगर वो उस्ताद है, इसी तरह किसी मुल्क का शहरी है, इसी तरह किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी और ओहदे पर फाइज़ है, और उसकी जो मुख्तलिफ़ मशागिल हैं, मुख्तलिफ़ उसकी पोजीशंस हैं, उसके लिहाज से वो परवाह करने वाला है, ज़िम्मेदार है, एक तरह से हक़ को अदा करने वाला है। तो तीन चीज़ें हमारे सामने वाज़े हुई। पहली चीज़ ये कि वो बात को सुनने वाला होता है, दूसरी चीज़ ये कि वो परवाह करने वाला होता है, और तीसरी चीज़ ये कि वो हक़ को अदा करने वाला होता है। अब सवाल ये है कि गैर ज़िम्मेदार क्या होगा? इसके उलट कर लीजिए तो वही जो क्वालिटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, इन क्वालिटीज़ को, इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए तो वही शख्स गैर ज़िम्मेदार करार पाएगा। यानी वो शख्स कौन होगा? जो बात को सुनने वाला नहीं होता, जो असल में बात को सुनने के बाद एक तरह से उसके बारे में बेतवज्जही का रवैया इख्तियार करने वाला होता है। एक बात। दूसरी बात यह कि वो परवाह नहीं करने वाला होता, बेपरवाह इंसान होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि वो हक़ को अदा करने वाला नहीं होता। ये ज़ाहिर है कि एक प्रोसेस है। पहला कदम यही होता है कि इंसान बात सुनता है, फिर उसको तवज्जो देता है, और फिर जो उसके तकाज़े हैं उनको पूरा करता है। तो ये बात तो पूरी तरह आपके सामने आ गई, और पहले से भी आप इस बात को जानते थे कि ज़िम्मेदार कौन होता है और ज़िम्मेदार कौन नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों की मोहब्बत का, इंसानों के एहतराम का हक़दार किसको होना चाहिए? उस शख्स को होना चाहिए जो ज़िम्मेदार है, या उस शख्स को होना चाहिए जो गैर ज़िम्मेदार है? हर शख्स इस बात का यही जवाब देगा कि सब लोगों की मोहब्बत का, सब लोगों की इनायतों का मुस्तहिक जिस शख्स को होना चाहिए वो शख्स ज़िम्मेदार है। गैर ज़िम्मेदार इसका इस्तेहकाक नहीं रखता कि लोग उसके साथ मोहब्बत करें, लोग उसके साथ इनायात का रवैया इख्तियार करें। तो ये आम तौर पर हम इस बात को समझते भी हैं, देखते भी हैं। ये मैंने एक इंतहाई बात की है,
صرف سمجھانے کے لیے کہ اصل میں حق کا اگر معاملہ دیکھا جائے کہ کون شخص اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو محبت ملے، اس کو اکرام ملے، اس کو احترام ملے، اس کو ریگارڈ ملے، اس کو انعام ملے، اس کے اوپر عنایات ہوں، تو وہ شخص وہ ہے جو اصل میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ انسانوں کا معاملہ ہو گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم کی عنایات کا، اللہ پروردگار عالم کی محبتوں کا حقدار کون ہے؟ کون مستحق ہے جو اصل میں اس پوزیشن پر آئے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کو جو اللہ کا انعام ملا ہے وہ بالکل ٹھیک ملا ہے، جو اس کو نعمتیں ملی ہیں وہ بالکل ٹھیک ملی ہیں، اور آگے بھی اس کو اسی طرح کے انعام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق حقدار اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے۔ کبھی ہم کسی غیر ذمہ دار شخص کو اس قابل نہیں سمجھتے ہوتے کہ اس کو اصل میں غیر معمولی انعامات کا، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا، شفقتوں کا اصل میں حقدار مانا جائے۔ یہ بظاہر بڑے عام سے الفاظ ہیں، چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ ذمہ دار ہونا اور غیر ذمہ دار ہونا، لیکن اگر غور کیجئے تو اصل میں یہیں سے سارے معاملات آگے پھوٹتے ہیں۔ جو شخص ذمہ دار ہو اصل میں وہی نیک انسان ہوتا ہے، وہی صالح انسان ہوتا ہے، وہی اپنے والدین کی خدمت کر پاتا ہے اور اجر پاتا ہے، وہی علم حاصل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، وہی اصل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کو استعمال کرتا ہے اور دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے، وہی اصل میں خدا کی طرف سے جو عائد اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور آخرت میں اجر کو پاتا ہے۔ تو ذمہ دار اصل میں اگرچہ چھوٹا سا لفظ ہے، اگرچہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے نتائج غیر معمولی ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اسی طرح غیر ذمہ دار کو دیکھ لیں تو پہلا مرحلہ تو اس کا یہی ہوگا کہ وہ غفلت کا مظاہرہ کرے گا، بات سے انحراف کا مظاہرہ کرے گا، پیچھے ہٹنے کا مظاہرہ کرے گا، آہستہ آہستہ یہی چیز اس کی عادت بننی شروع ہو جائے گی، پھر یہی چیز بتدریج گناہوں کی صورت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مجرم کی جگہ پر، ایک گناہ گار کی جگہ پر، ایک غافل شخص کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا اس دنیا میں بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری اور غیر ذمہ داری یکساں نہیں ہو سکتے، یہ دونوں الگ الگ رویے ہیں، ان دونوں کے نتائج بالکل الگ ہیں، دنیا میں بھی الگ ہیں اور آخرت میں بھی الگ ہیں۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کو، اپنے متعلقین کو کیا بنانا چاہیے۔ ہمیں ارد گرد کو، اپنے متعلقین کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے طالب علموں کے اندر، اپنے ماحول کے ارد گرد، اپنے دوستوں کے اندر، ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بے پرواہ نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ذمہ دار نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ذمہ دار لوگوں کی تحسین کرنی چاہیے اور غیر ذمہ دار لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، ان کی غیر ذمہ داری کے بارے میں، ان کی غفلت کے بارے میں، تساہل اور سستی کے بارے میں متنبہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ رویے میں تبدیلی ان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ اگر وہ غیر ذمہ دار ہیں اور پھر وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ ان کی کایا ایک طرح سے پلٹ گئی ہے۔ تو ہم کو اپنے ارد گرد میں، خصوصاً جو آپ کے ماتحت جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہی اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ذمہ دار بنائیں، ان کو ذمہ دار بنانے کے حوالے سے ان کی تربیت کریں۔ اسی تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو کچھ بھی لوگ پائے جاتے ہیں اس میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ذمہ دار بھی اور غیر ذمہ دار بھی۔ تو ہمیں اہمیت کس کو دینی چاہیے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مستحق کون ہے، استحقاق کون رکھتا ہے، حقدار کون ہے، لیکن ہمیں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے اس سے ہماری ایفیلیشن، ہماری اٹیچمنٹ، محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ اکثر دیکھا ہے کلاسز کے اندر بھی، اساتذہ کے ہاں بھی، دوستوں کے ہاں بھی، والدین کے ہاں بھی، کہ جو ایک طرح سے ذمہ داری کی جگہ پر کھڑا ہو اس کو ایک طرح سے اس پر بوجھ بھی زیادہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے کام کی تحسین بھی نہیں کی جاتی، اس کی ذمہ داری کی تحسین بھی نہیں کی جاتی، بلکہ جو غیر ذمہ دار ہے وہ اگر چھوٹا سا کام کر لے تو اس پر بڑی داد دی جاتی ہے، بڑی تحسین کی جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات تفاوت ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو بڑا نمایاں طور پر
واضح کرنا چاہیے کہ کرائٹیریا کیا ہے۔ کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے کہ ذمہ دار جو ہے اس کو اس کی تحسین ہو، اس کو بڑھایا جائے، اس کی شفقت کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری کی جو علامتیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی یہ کنڈمنیبل چیز بن جائیں۔ اس کی بنیاد پر اس کو ایک طرح سے یہ سمجھا جانا شروع ہو جائے کہ یہ تو ہے ہی اس جگہ کا۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس چیز کو اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جو ایک طرح سے آگے بڑھ کر کام کرنے والا ہے، اس آگے بڑھ کر کام کرنے والے کو یہ لے لیا جاتا ہے کہ اس نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، اور جو پیچھے رہنے والا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی کام کرے گا تو پھر بڑی بات ہوگی۔ تو یہ رویہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر ذمہ دار ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس توازن کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جو ذمہ دار شخص ہے ہمارے ارد گرد اس کو ہم کنڈیم کریں یا ہمارا رویہ ایک بے انصافی کا تاثر دے۔ ہمارے دفاتر کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر، اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر اور باقی تمام جگہوں پر اس چیز کا خاص طور پر لحاظ کرنا چاہیے کہ جو ذمہ داری کی جگہ پر کھڑا ہے وہی شخص اس کا مستحق ہے کہ اس کو اکرام ملے، اس کو احترام ملے، اس کو محبت ملے۔ اس میں بعض اوقات ایک اور معاملہ بھی پیش آتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر زیادہ باصلاحیت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی پہلو سے، اس کی شکل کے حوالے سے، اس کی اور باصلاحیتیں، اس کی زبان کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، بعض دیگر چیزوں کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، اگر اس کو کچھ زیادہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، زیادہ صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، تو اس کی طرف ہم زیادہ ملتفت ہو جاتے ہیں، زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری رویہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی چیز اس کو غیر ذمہ دار بھی بنا دیتی ہے۔ تو اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اس پہلو سے کہ جو ذمہ دار ہے اگر وہ کم صلاحیت والا بھی ہے لیکن ذمہ داری اس نے اپنے اختیار سے حاصل کی ہے، اپنی ایفرٹ سے حاصل کی ہے، اس چیز کو اس نے اپنے شعور سے، اپنے شوق سے، اپنی ہمت سے اپنے اندر شامل کیا ہے، لیکن جو صلاحیت لے کر آیا ہے وہ تو خدا داد صلاحیتیں لے کر آیا ہے، یعنی اس میں اس کا اپنا کنٹریبیوشن، اس کا اپنا وہ کردار نہیں ہے جو ایک طرح سے غیر ذمہ دار اگرچہ وہ کم صلاحیت والا ہے اس کا کردار ہے۔ تو اگر صلاحیت والا ذمہ دار ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے اور بڑی زبردست بات ہے، لیکن اگر دونوں میں توازن کرنا ہو، یعنی ایک طرف باصلاحیت ہے مگر وہ ذمہ دار نہیں ہے اور دوسری طرف کم صلاحیت والا ہے لیکن ذمہ دار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے احترام، ہماری محبت، ہماری عنایات کا مستحق اسی کو ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار کے ہاں بھی اسی شخص کی اہمیت ہوگی۔ پروردگار کے ہاں یہی شخص کامیاب ہوگا جو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے دنیاوی فرائض کو بھی انجام دیتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے متعلق اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی انجام دیتا ہے، اور اپنی نگاہوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے بصارتوں کو، اپنے آنکھوں کانوں کو کھول کر رکھتا ہے، اور جو بھی ذمہ داریاں، جو بھی فرائض، جو کام اس پر عائد ہوتے ہیں وہ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، پورے دل کے ساتھ ان کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا جو شخص ہے، غیر ذمہ دار جو شخص ہے، وہ اس کا رویہ بالکل برعکس ہوتا ہے، وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں بھی دے رکھی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ خود ذمہ دار بننا چاہیے، اور اگر ہم ذمہ داری کی جگہ پر کھڑے نہیں ہوئے تو اپنے اندر سے ان خامیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایک پرواہ کرنے والے شخص کی جگہ پر، ایک حق ادا کرنے والے شخص کی جگہ پر، ایک بات کو سننے والے شخص کی جگہ پر، اور اسی طرح اپنے معاملات کو توجہ سے انجام دینے والے شخص کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس رویہ اگر ہم اختیار کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہوگا۔